अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में एक बार फिर हाजिर हैं और आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम ज़माने जाहिलियत में बुत परस्त थे, अपनी औलाद को मार डालते थे, कत्ल कर दिया करते थे। अर्ज की कि मेरी एक बेटी थी, मोहब्बत से जब मैं अपनी बेटी को बुलाता था वो खुश हो जाती थी। एक दिन हुआ यह कि मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को, नन्ही कली को अपने पास बुलाया और अपने साथ चलने को कहा। मेरी फूल जैसी बच्ची, मेरी फूल जैसी बेटी खुशी खुशी मेरे पीछे चलने लगी। हम नजदीक ही एक कुएं पर जा पहुंचे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी फूल जैसी बच्ची को कुएं के अंदर फेंक दिया। वो बेचारी फूल जैसी बच्ची रो रो कर अब्बू जान अब्बू जान अब्बू जान चिल्लाती रही, मुझे पुकारती रही, बुलाती रही। और मैं ये सुनने के बावजूद कि मेरी फूल जैसी बच्ची मुझे बुला रही है, पुकार रही है, ये सुनने के बावजूद मैं वहां से चल दिया और अपनी बच्ची को इसी तरह कुएं में छोड़ दिया। अल्लाह। ये सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की चश्माने करम से आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम ज़माने जाहिलियत में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में बेटी को आज़मत बख्शी, इज्जत बख्शी, उसका वकार बुलंद किया। मुसलमान अल्लाह पाक का आजिज बंदा और उसके अहकाम का पाबंद है। याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, बेटा बेटी औलाद ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। तो बेटा मिले या बेटी या बे औलाद रहें, हर हाल में उसे राजी बरिज़ा रहना चाहिए, अल्लाह पाक की रिज़ा पर राजी रहना चाहिए। याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक किसी को औलाद देकर आजमाता है, किसी से औलाद लेकर आजमाता है और किसी को ना देकर आजमाता है। तो ये आजमाइशों के मामलात रहते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे सिलसिले का मौजू है बेटियां रहमत हैं। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने बेटियों को क्या क्या फजाइल, क्या क्या फजीलतें अता फरमाई, किन किन नेमतों से नवाजा, और जो अपनी बच्चियों की अच्छे अंदाज में परवरिश करे, अच्छे अंदाज में शरई तकादों के मुताबिक अपनी बेटियों की तरबियत करे, दीन इस्लाम की तालीमात दे, उनके दरमियान अदल व इंसाफ से काम ले, अल्लाह पाक उसे कैसी कैसी बरकतें अता फरमाता है। और उन बच्चियों के वालिदैन को अल्लाह पाक कैसी कैसी नेमतों से नवाजता है, कैसी उन्हें फजीलतें अता फरमाता है। अहादीस मुबारका भी हैं, बरकत की दुआ भी इरशाद फरमाई हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज का जो हमारा सिलसिले का मौजू है बेटियां रहमत हैं। तो बेटियों के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके फ़ज़ाइल, इन पर शफ़क़त, इनसे मोहब्बत करने, इनके दरमियान अदल व इंसाफ करने के हवाले से अहादीस मुबारका भी सुनेंगे। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शुरा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी फूल हासिल करेंगे। साथ साथ सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा भी जारी रहेगा। आपके रूहानी इलाज भी बयान किए जाएंगे और हाथों हाथ आपके इस्तिखारे भी किए जाएंगे। आइए हस्बे मामूल दुरूद पाक की फजीलत हम सुनते हैं। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आफियत निशान है, ए लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं आपके कॉल्स की जानिब। देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं
اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. رنگی ٹون سے بات کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے سلسلے میں آپ سے. اس کی والدہ کا نام ہے یاسمین بانو. یہ 1 سال سے بے روزگار ہے. وہ بہت پریشان ہے. جہاں پہ بھی کام کے لیے ٹرائی کرتا ہے منادی کر دی جاتی ہے یا اور مطلب اس کے کام ہو نہیں پا رہا ہے. ان کا نام ہے بابر اور ان کی والدہ کا نام ہے یاسمین بانو. اللہ پاک آسانی فرمائے, حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. سلسلے میں آپ شامل رہیے گا. روحانی علاج جو آپ کو بتائے جائیں تو تحریر فرما لیجیے گا. مزید کال چلا دیجیے. میں عدنان ہوں جی. والدہ کا نام امیتا بیگم ہے اور 2 سال سے میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں. کام شام بھی نہیں ہے لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. دماغ بھاری, ایسے عجیب سا ڈر خوف رہتا ہے اور استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ کیا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے عدنان بھائی. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جملہ بیماری جو آپ نے مسائل بیان کیے تمام ہی حوالے سے استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. جی میرا نام محمد اسلم ہے تو والدہ کا نام رسولہ بی بی ہے. میرا کاروبار بالکل چلتا چلتا بند ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا. انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے گا. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد خالد شاہی ہے. میری گھر والی کی میری بیگم ہے. یہ جوما کی بیمار ہے. میں ان کا استخارہ کرا دیتا ہوں. ان کا نام عابدہ ہے. ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے. اور دوسرے میں میری بیٹی کی شادی کو 7 سال ہو گئے. ان کے گھر کے الگ الگ. میری بیٹی کا نام زینب ہے اور ان کی والدہ کا نام عابدہ ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کا بھی اور آپ کی بچی کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں کہ آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیں. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا. جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تحریر فرما لیجیے. اور یہاں پر بھی ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جن کے میسیجز آ رہے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ اپینڈکس کا روحانی علاج بتا دیجئے, کافی تکلیف رہتی ہے. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ بخار میں ہوں, دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ ہو, کوئی ایسا عمل ہو تو وہ بھی بتا دیجئے کہ بخار اتر جائے. تو ارشاد فرمائیے اپینڈکس کے حوالے سے روحانی علاج. اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 43 پر ایک روحانی علاج موجود ہے. آیت الکرسی 11 بار اور یا عظیم 7 بار اول آخر درود پاک پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر دم کر لیجئے اور اسے پانی میں ملا کر پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ عمل 3 دن تک کرتے رہیے, اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. بخار کے لیے ایک اسلامی بھائی نے روحانی علاج پوچھا, تو جسے بخار ہو شدت سے تو ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے بخار ہو تو صبح کے وقت 3 دن تک اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں, انشاءاللہ بخار سے شفا نصیب ہوگی. اسی طریقے سے جسے بخار ہو تو روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. وہ بسم اللہ الکبیر کی کثرت کرتا رہے, اللہ رب العزت نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی. ایک اور اسلامی بھائی نے بے روزگاری کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا, تو بے روزگاری کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک تو دعائیں مانگتے رہیے اور دوسرا یہ کہ ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. چاہے تو اسے نوٹ بھی کر لیجئے, اپنے دیگر عزیز و اقارب کو بھی بتائیے اگر وہ بھی اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں, کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگیے اور یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیے کہ اس اللہ رب العزت کے صفاتی نام کی برکت یہ ہے کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یقین مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھی اور جن کے میسیجز موصول ہوئے ہیں استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ایک میسیج آیا, یہ محمد خالد نام اور والدہ کا نام گوہر سلطانہ. تو آپ کی جو کیفیت ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے, کام پر جانے کا دل نہیں کرتا, نہ گھر میں دل لگتا ہے, اس طرح کی جو کیفیت آپ کی ہے, تو آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, نظر کا معاملہ ہے, آپ اپنی نظر بھی اتروا لیجئے اور ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے.
जब भी घबराहट तारी हो, बेचैनी तारी हो, ना काम पे जाने का दिल करे, ना घर में किसी चीज़ का दिल करे, तो एक अमल है आपके लिए भी और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, आप भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। ला हौल शरीफ ये 60 मरतबा पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 60 मरतबा पढ़कर आप अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके भी पिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी घबराहट, आपकी बेचैनी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएगी और काम पर जाने का दिल भी करेगा। बाकी ये कि आप कोशिश भी करें, हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। बाद औक़ात शैतान भी वसवसे डालता है, शैतान भी सुस्ती दिलाने की कोशिश करता है और बंदा फिर अपने ऊपर हावी कर लेता है, तारी कर लेता है। तो हिम्मत पैदा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर मुश्किल के बाद आसानी होगी अल्लाह पाक की रहमत से। तो ये वजीफा मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और अपना सदका भी आप निकालें, सदका निकालेंगे आपके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम काज में बरकत रहेगी। अच्छा, साजिद खान, साजिद नाम बताया था, वालिदा का नाम साइमा नाज, के आपस में मियाँ बीवी के दरमियान नफरतें हैं और नाराज होकर घर वाले चले गए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी का इशारा है, घर वाले खैर आफियत के साथ वापस आ जाएंगे। और ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखें कि इख्तिलाफ की वजह क्या है, क्यों नाराज होकर चले गए। अपने अंदर देखें, बाद वक़्त गुस्से की आदत होती है, तो गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें, सब्र की आदत हम अपने अंदर पैदा करें, अफ़्व दरगुदर के साथ काम काज को लेकर चलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में मोहब्बतें पैदा होंगी। अब एक अमल समाज फरमा लीजिए कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर नाचाकी हो जाए या घर वाले नाराज होकर चले जाएं, तो उनको वापस बुलाने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें पैदा करने के लिए एक अमल समाज फरमा लीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है अपने रिसाले बीमार आबिद में। बहुत शानदार रिसाला है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर नाचाकी हो चुकी हो, शौहर बीवी से कम मोहब्बत करता हो या बीवी शौहर से कम मोहब्बत करती हो, तो ये अमल कीजिए। बाद नमाज असर की नमाज अदा करने के बाद किबला रू बैठ कर बावुज़ू ये अमल करना है। असर की नमाज के बाद किबला रू बैठ कर बावुज़ू आप ये अमल कीजिए कि एक मिस्री की जो डली होती है, छोटी सी मिस्री की डली, ये मुंह में रख कर अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ 101 मरतबा या वदूदू, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, पढ़ना है। अच्छा, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। जब ये अमल पूरा हो जाए तो अपने घर वालों का तसव्वुर बांध कर उन पर आप फूंक मार दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी और घर भी अमन व सुकून का गहवारा बनेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और अगर दोनों में से जिसकी तरफ से भी कम मोहब्बत पाई जाए वो ये अमल कर लें, लेकिन करें हिकमत अमली के साथ ताकि आपस में नाराजियां पैदा ना हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई थे, अपने बच्चे के हवाले से कहा कि बेरोजगारी का मामला है, बाबर नाम बताया था। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में नजर बद का इशारा आ रहा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर होगा। और वजीफा एक समाज फरमा लीजिए हुसूल रोजगार के लिए। आपके बच्चे को चाहिए कि वो फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा या बासितु अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हलाल व आसान रोजगार बकदरे किफायत नसीब होगा। इसके बाद हमारे अदनान भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि 2 साल हो चुके हैं और बीमारी नहीं जा रही, काम काज भी नहीं है, डर खौफ भी है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया, घबराने की बात नहीं है, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। आप अच्छे से डॉक्टर से भी रुजू करें, इलाज भी करवाएं, डॉक्टरी इलाज भी जारी रखें, रूहानी इलाज भी साथ साथ चलता रहे आपका। एक अमल समाज फरमा लीजिए, आपने कसरत के साथ या मुईदु ये वजीफा पढ़ना है। इसके बाद हमारे असलम भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि कारोबार बंद हो चुका है, तो इस्तिखारे में आपके साथ बंदिश का इशारा आ रहा है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। एक अमल समाज फरमा लीजिए, जो आपके कारोबार की जगह है, अगर तो आपकी दुकान है तो आप ऐसा कीजिए कि एक सादे से कागज पर 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप लटका दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका कारोबार खूब चमकेगा, खूब चलेगा, शैतान का गुजर भी नहीं होगा और कारोबार में बरकत भी रहेगी। और कोशिश कीजिए कि सदका ये लाजमी निकालें, मदनी अतियात दें। आपकी अपनी दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी को मदनी अतियात दें, अपना सदका और अपनी ज़कात, दीगर सदकात नाफिला या दावत इस्लामी को देकर दीन के अजीम कामों में हिस्सा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब जारिया का भी हमारे लिए सबब बनेगा। अच्छा, इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, आपने कहा कि घर वाले बीमार हैं और बच्ची की भी शादी हुई है लेकिन औलाद का सिलसिला नहीं है,
تو گھر والوں کا استخارہ کیا گیا آپ کے، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح ایک آپ نے کہا تھا کہ بچی کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. حصول اولاد کے لیے یہ عمل سماعت فرما لیجیے. جو بے اولاد ہوں انہیں چاہیے کہ وہ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام اویس ہے اور میں کراچی پاکستان سے ہوں اور میری والدہ کا نام زینب ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ ٹائم سے ہمارے گھر میں جس کی بہت تنگی ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ شاید فرما دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے کہ گھر کی تنگیاں، تنگ دستیاں کیسے دور کریں. ایک عملی مخصوص وہ آپ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. سلسلے میں شامل بھی رہیے. سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کی جائے گی، دعا میں آپ نے لازمی شامل لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امتیاز اطاری قادری ہند دکن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ موضوع بیٹی کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے. میری طرف سے ایک سوال ہے، بیٹی کی پیدائش پر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ رہنمائی عطا فرما دیجیے. بیٹی کی پیدائش پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل ضرور مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت مبلغ دعوت اسلامی رکن مرکزی مجلس شورا سید ابراہیم باپو اتاری سلمہ الباری، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول حاصل کریں گے. آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رکھیے گا. جو طریقہ کار آپ کو بتائے جائے، جو مدنی پھول آپ کو دیے جائیں تو تحریر بھی کیجئے گا، عمل کرنے کی نیت بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل عمل بھی کریں گے. آئیے مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام رمضان ہے، میری والدہ کا نام نگالی بھی. میں کوئی کام کرتا ہوں تو رکاوٹ بنتی ہے، یہ سارا کر کے بتا دے رہا مجھے. مزید کال چلا دیجیے گا. عرض کرنی تھی کہ میرا بھائی ہے وہ بیمار رہتا ہے، اس کا نام زین رحمان ہے، اس کی امی کا نام ساجدہ ہے. یہ استخارہ فرمائیں اور ڈاکٹر بولتے ہیں تو اس کو بڑا بخار ہے، روحانی علاج بتائیں. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بخار کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام شوکت علی ہے، والدہ کا نام شریفہ بی ہے. میری طبیعت، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، طبیعت خراب رہتی ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. حضرت میرا نام محمد اعجاز انور قادری ہے، میں اورنگی ٹاؤن گلشن بہار سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ اس وقت مدنی چینل کا پیارا سلسلہ روحانی علاج سے مستفیض ہو رہا ہوں اور الحمدللہ آج آپ نے بہت ہی پیارا عنوان منتخب کیا ہے جس کا عنوان ہے بیٹیاں. بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جیسا دین اسلام کے روح کے مطابق دینا چاہیے. لہٰذا اگر ہو سکے تو ہم ارشاد فرما دیں کہ بیٹی کی پیدائش پر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہمارا اسلام کیا ارشاد فرماتا ہے، ان کے کچھ فضائل بیان فرما دیں تاکہ بیٹیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا ذہن بنے. اور ایک سوال تھا حضرت کہ اکثر جو ہے جب کبھی الرجی کو ہوا تیز چلتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے اور کبھی گرد و غبار کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت سانس کی تنگی شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہے تو مہربانی فرما کر ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعجاز بھائی آپ نے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کی ترجمانی شاید آپ نے کی ہوگی، جو آپ نے ماشاءاللہ عز و جل سوال کیا اور جو آپ نے معلوم کیا کہ بچی کی پیدائش پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، فضائل پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، یہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی سے معلوم کریں گے. اور جو آپ نے مسئلہ بیان کیا نا کہ ٹھنڈ جیسے بڑھتی ہے اور الرجی کی بعض اوقات شکایت ہو جاتی ہے، ایک تعداد ہے کہ ٹھنڈ کے اندر بعض اوقات سینہ خراب ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے اور کھانسی شروع ہو جاتی ہے.
इसी तरह एक तादाद है जिनको दमा की भी शिकायत रहती है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। एक अमल समात फरमा लीजिए, इसके मुताबिक आपने अमल करना है, वो ये कि 1000 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या हय्यू अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करके आप ये रख लें और ये दम किया हुआ पानी आप पीना शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से आपकी ये दमा, ये सांस जो आपका फूलता है, सांस का जो भी मसला है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हल हो जाएगा। साथ साथ ताबीरात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कार्ड के अमल की बरकत से, ताबीरात अत्तारिया की बरकत से आपकी बीमारी जाती रहेगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के सिलसिले का मौजू है बेटियां रहमत हैं। बापू शुरू में भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बेटियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई थी, मदनी फूल बयान किए गए थे और एक सवाल भी आया मदनी चैनल के नाज़रीन की तरफ से कि बेटी के पैदाइश पर हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए और क्या हमारा अंदाज होना चाहिए, किस तरह खुशी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है और नेमत पर खुशी का इजहार भी करना है। तो शरीयत के तगादों को पूरा करते हुए किस अंदाज में हम खुशी का इजहार करें, ये भी इरशाद फरमाए। और दूसरा, इस हवाले से भी मदनी फूल दीजिएगा कि फ़ज़ाइल क्या क्या है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फजीलत इरशाद फरमाई बेटियों के हवाले से, इन पर शफकत के हवाले से, इनके दरमियान अदल और इंसाफ के हवाले से क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा और बेटी अल्लाह की नेमत है और जब ये मिले, यानी किसी की विलादत हो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दोनों ही प्यार के मुस्तहिक हैं जी। मगर दौर जदीद में आज ये देखा गया कि जब बेटे की विलादत होती है तो खुशी का इजहार होता है, वो खुशी बेटी की विलादत पर नहीं होती। सही। जब बास तो अब इसमें बहुत ज़्यादा हद से गुजर जाते हैं, मसलन अपनी अहलिया को ताने देते हैं। सही। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम आइंदा विलादत में बेटी हुई तो फिर तलाक तक की भी धमकी दी जाती है। तो ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये आता है, बेटा है या बेटी, फिर उन लोगों का जायजा लें, उनके मुतालिक गौर करें जिनकी शादियों को 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनकी विलादत नहीं। सही। उस वक्त वो ये भी दुआ कर रहे होते हैं कि बस बेटी ही मिल जाए। बेटे की तमन्ना नहीं है कि बेटी मिल जाए, कम से कम मेरे घर औलाद हो जी। अब उनके घर सुने हैं, सब कुछ है जी, सारी नेमतें घर के अंदर जी, मगर जो है औलाद नहीं है जी। अब अल्लाह ने आपको औलाद बसूरत बेटी दी है, उसकी कदर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो जी और ना तो इसे वो जिंदा दफन करे, ना हकीर समझे और ना ही इस पर बेटे को फजीलत दे, तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। उन अहादीस पर भी गौर करें, जैसे मैंने ये हदीस शरीफ बयान की है आपकी खिदमत में, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सुन रहे होंगे, तो ये अहादीस जो बेटियों के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है, इस पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह रहमान तो भारत भी मिलेगी जी। एक हदीस पाक में फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब किसी की लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते आकर उस घर में उनको कहते हैं कि घर वालों तुम पर सलामती हो। क्या बात है, माशाअल्लाह। फिर फरमाया फरिश्ते उस बच्ची को, मदनी मुन्नी को अपने पैरों के साए में ले लेते हैं, सुभान अल्लाह, और उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि ये कमजोर जान है जो एक नातवान से पैदा हुई है। जो शख्स इस नातवान जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा, क़यामत तक अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। सुभान अल्लाह। तो ये घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते आते हैं, दुआएं दे रहे हैं सलामती की। तो जो है बेटा हो या बेटी हो, खुसूसन बेटी होगी तो जो है उस पर जो है वो नाराज नहीं होना, अपनी अहलिया को, अपने घर वालों को ताने नहीं देना। इसी तरह जो है वो घर वालों में भी कई लोग होते हैं जी, मतलब सास भी हैं जी। तो अब ये होता है कि जनाब उसकी तरफ से भी ये तो गैर किया तो बेटी ही पैदा होनी है, अब उसकी तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है। सही। अब बेटी आई है तो ये अल्लाह की रहमत है, सही। उस पर शुक्र भी जलाना चाहिए और जो है नागू नहीं चढ़ानी चाहिए, न ही ताने देने चाहिए, न ही तलाक की धमकियां देनी चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र भी जलाना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। बाबू इस हवाले से क्या आप इरशाद फरमाएंगे कि लोगों का कुछ ना कुछ तो ज़हन है इस तरफ कि नाराज़गी का इजहार करते हैं, अगरचे इजहार नहीं करते लेकिन बाद औक़ात इस तरह का जहन होता है, तो क्या बुनियादी क्या वजह हो सकती है कि कैसे लोगों की जहन सादी की जाए, कैसे हम अपना जहन बनाए? आया इल्म दीन की कमी है या इल्म ना होने की वजह से इस तरह के जहनों में लोगों के सवालात पैदा होते हैं? अब इसमें औरत को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, क्या फरमाते हैं आप इस हवाले में?
دیکھیے اس میں یہ وہ جو اپنے بات بیان کی علم دین کی کمی ہے، جی۔ احادیث مبارکہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، اور پھر طرز عمل یہ ہوگا جب جہالت ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں صادر ہوتی ہیں، بری صحبتیں ہوتی ہیں، اس طرح یہ خیال کرنا کہ بیٹوں سے نفع حاصل ہوگا، بیٹی سے نفع حاصل نہیں ہوگا۔ جی۔ کیوں نفع حاصل نہیں ہوگا؟ جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود جو تعلیمات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے محبت ہے، تو یہ سب چیزیں اگر اس پر نظر ہوگی تو کبھی بھی جو ہے ناشکری نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو علم دین کی کمی کی وجہ سے جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین علم نافع عطا فرمائے اور جو ہے شکر بھی جلانے والا بنائے، ناشکری سے محفوظ فرمائے، جی جی۔ اور شکران نعمت جو ہے وہ کرنے کی توفیق دے، کفران نعمت سے بچائے۔ جی۔ اس پر غور کرے کہ اگر میری اولاد ہی نہ ہوتی تو پھر کیا کر لیتے؟ صحیح فرمایا۔ ان باتوں پر غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ڈھارس بھی ملے گی۔ کئی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو بتانے جی جی۔ ان کی صرف بیٹیاں ہیں، کیا بات۔ تو اس پر غور کر کے اپنا دل بہلائے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ بیٹیوں کی جیسی رحمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو شکر ادا کریں۔ ناشکری والے کلمات، ناشکری والے جملے اپنی زبان سے نہ نکالیں، علم دین حاصل کریں، اس کے فضائل پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں بیٹیوں کے حوالے سے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیٹی کی کوئی فضیلت بتا دیجیے۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ جی، بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ عموماً دیکھنے میں بھی آتا ہے باپو کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتی ہے، خیال رکھنا، آگے سے آگے کام کاج کو پورا کرنے کی کوششیں کرنا۔ کیا اسلامی بھائی کے گھر میں گیا تو انہوں نے کہا بیٹے ہوئے ان کو ہم نے پالا اور بیٹیوں کو بھی پالا، مگر ہمیں بیٹیاں بڑی ہوتی جو ہیں وہ پتہ بھی نہیں لگا، ان کی تکالیف جو ہے ہمیں محسوس نہیں ہوئی، حالانکہ بیٹے جو ہے انہوں نے ناک جو ہے وہ چنے چپوا دیا ہمیں۔ تو بیٹیاں واقعی جو ہے اپنے بات کہی والدین کا خیال کرتی ہیں، اور جب وہ پڑھائی ہو جاتی ہیں، یعنی پڑھائی گھر چلی جاتی ہیں، پھر باپ کو بہت یاد آتی ہے کہ جو خدمت بیٹیوں نے کی ہے نا جی وہ بیٹوں نے نہیں کی ہے۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنا چاہیے۔ اس پر جو ہے خصوصاً مدنی چینل کے ناظرین اور وہ گھرانے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹیوں کو بعض اوقات جو ہے وہ بعض گھرانوں میں آگ کرنے کا معاملہ ہے کہ جناب اس کو ہم حصہ نہیں دیں گے، جھرکا نہیں دیں گے۔ تو بیٹی کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ آپ کو دینا ہے۔ جی ہاں، شرعی رہنمائی بھی لیتے رہنا چاہیے۔ دارالفضل سنت الحمدللہ عز و جل موجود ہے، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی سے مربوط رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ وقتاً فوقتاً تربیت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا سوالات مدنی چینل کے ناظرین کے ہیں۔ استخاروں کے جوابات بھی ہیں، روحانی علاج بھی آپ سے معلوم کرنے، کچھ کالز پہلے چلا دیجیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام عبد الکلیم ہے، میری والدہ کا نام سریا بیگم ہے، اور تقریباً 8 مہینے سے بے روزگار ہوں، اور جہاں پر بھی جاتا ہوں جاب کے لیے کوئی سلسلہ نہیں بن پاتا جاب کا، لہٰذا بتایا جائے میرے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، حلال و آسان روزگار عطا فرمائے آپ کو۔ عبد الکلیم بھائی سلسلے میں شامل رہیے گا، سلسلے کے آخر میں بھی انشاءاللہ عز و جل دعا کا سلسلہ ہوگا، اور دعا میں بھی شامل رہیے گا۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنے دلوں میں رکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا بھی کی جائے گی یہاں سے سلسلے میں سے، اور آپ بھی شامل رہیے گا انشاءاللہ عز و جل، برکتیں ملیں گی۔ باقی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور ابھی روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرا عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے جس طرح ہمیں دیگر دنیاوی معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی سیرت کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے کہ ان کا نام کیا تھا، کہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کتنی آپ کی اولاد تھی، کس طرح اپنے دین کی خدمات تھی کی، تو یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، ضرور آپ کو بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے سوال آئے کہ کتنے آپ کے فرزند مبارک تھے، کتنی آپ کی بیٹیاں تھیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے۔ استخاروں کے جوابات بھی ہے، روحانی علاج
ارشاد فرمائے. اس سے پہلے بھی کچھ کالز تھیں روحانی علاج کے حوالے سے. اللہ رب العزت تمام مدنی چینل کے ناظرین کے مسائل حل فرمائے. ایک اسلامی بھائی نے اپنے بے روزگاری کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرمایا. تو غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگیے. اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیان کیجئے. انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی نے دل کا مسئلہ پوچھا کہ دل میں مسائل ہیں, تو ہر نماز کے بعد 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. صحیح. اچھا, جو ہارٹ پیشنٹ ہیں جنہوں دل کے امراض میں مبتلا ہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کریں. دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے جو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل اعتقاد مضبوط ہوا, یقین کامل ہوا تو دل کے تمام امراض انشاءاللہ عز و جل آپ کے دور ہو جائیں گے. جو وظیفہ آپ کو بتایا ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے, اس پر بھی عمل کیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ حاصل کر کے دل پر باندھ لیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. باپو, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک کتنی تھی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دلائی. اور ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارک کتنی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے ہیں وہ بعض نے لکھا کہ 2 بیٹے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, بعض نے 3 کی طرف جو ہے قلمبند فرمایا کہ 3 بیٹے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹیوں کی تعداد 4 ہیں, 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اچھا, یعنی مجموعی طور پر 6. بعض نے 3 کا ذکر کیا ہے تو یوں مجموعی طور پر 7 ہیں. ماشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صاحبزادے تھے. اور جو بعض نام جیسے طاہر لکھا گیا ہے یا مطیب ہے تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات تھے. اچھا, تو یہ 3 بیٹے تھے, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو ہے وہ بیٹیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ, یہ 4 بیٹیاں تھیں. اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے اور ان اہل بیت کے گھرانوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی, اور انہی کی ایک شہزادی حضرت امامہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتی. ایک طرف حضرت حسین ہوتے, ایک طرف حضرت امامہ ہوتی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث میں آیا کہ جب نماز پڑھا کرتے تو کندھوں پر حضرت امامہ بیٹھ جایا کرتی. تو نبی پاک بھی کس طرح پیار کرتے تھے اپنی نواسیوں سے کہ ایک بادشاہ نے آپ کو ایک قیمتی ہار بھیجا, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ ہار اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو سب ازواج مطہرات یہ سمجھی کہ یہ ہار اما عائشہ کو ملے گا, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو بلایا اور یہ ہار ان کے گلے میں ڈال. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, نواسیوں کے ساتھ کمال شفقت کرنا چاہیے. یہ مکمل معلومات مدنی چینل کے ناظرین آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اللہ اکبر, یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. حصول اولاد کے حوالے سے بہت سارے روحانی علاج اس میں موجود ہیں. بچیوں پر کس انداز سے شفقت کرنی ہے, کیسے ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا ہے, تو یہ مکمل انشاءاللہ عز و جل معلومات آپ کو اس رسالے میں آپ حاصل کر سکیں گے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زینب طاہریہ ہے. جنید انکل آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آج کا موضوع بھی مدینہ مدینہ ہے. ہم 3 بہنیں ہیں. ہمارے بابا ہم تینوں سے بہت محبت کرتے ہیں. دعا کریں اللہ پاک ہمارے بابا کو آباد رکھے. آپ تمام لوگوں کو مدنی چینل کے ذریعے یہ میسج دیں کہ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی والد صاحب اپنی بیٹیوں سے محبت نہ کریں, والدین بیٹیوں سے محبت نہ کریں تو بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟
صبر کرنا چاہیے اور خوب اپنے والدین کی خدمت کریں، خوب ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں جب تک کہ خلاف شرع کوئی حکم نہ دیں، اور احسن انداز میں خوب والدین کی خدمت بھی کریں، دعائیں کریں والدین کے لیے۔ اور جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ والد صاحب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور محبتوں میں اضافہ فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ خوب اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ دنیا اور آخرت میں دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور سعادت مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چاہے والدین کتنا ہی ظلم کریں، اپنے والدین کی اطاعت اور اطاعت کرنی ہے۔ انشاءاللہ زبردست دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ اس حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہوتا ہے بعض اوقات کہیں نہ کہیں اس طرح کا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ بیٹیاں تو ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، اگر بالفرض اس طرح کی نوعیت ہو گھر کے اندر کہ والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اپنی بیٹی سے محبت نہ کریں تو پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے بات اس کا جواب ماشاءاللہ بہت پیارا دیا ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ دعا کریں ان کے لیے۔ پہلی بات تو صبر ہوگا جی، وہی جو آپ نے بات کہی کہ اگر والدین ظلم بھی کر رہے ہیں جی، تب بھی اولاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو ہے وہ والدین کے سامنے ہو جائیں اور ان کے سامنے آواز بلند کریں، صبر کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اور والدین کے جو معاملات ہیں، اگر دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم کی کمی اور جہالت کے سبب جو ہے اور وہ احادیث ان کے پیش نظر نہیں ہوتی جس میں بیٹیوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس پر نظر ہوگی نا، ایک بات ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ کام میرے لیے سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میں نوافل پڑھنے والا بن جاؤں جی، تو نوافل کے فضائل پر غور کریں، پڑھیں اس کو۔ جی جی انشاءاللہ جب آپ عشاء، چار شوابین کے فضائل پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا۔ صحیح۔ اسی طرح اور جو بھی کام ہے اس کے متعلق احادیث اور دین اسلام ہمارے لیے کیا کہتا ہے، اگر آپ اس پر آپ کی نظر ہوگی، جیسے بیٹیوں کے متعلق، تو اب جب بیٹیوں کے فضائل پڑھیں گے نا تو خود آپ کو آپ کی محبت بیٹیوں سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک روحانی علاج بھی ہے بات اس حوالے سے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ اگر بالفرض اس طرح کا معاملہ ہو کہ والدین محبت نہ کرتے ہیں، روحانی علاج پر آپ عمل کیجیے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے حکمت عملی کے ساتھ والدین کو آپ پلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، والدین اولاد سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اگر اولاد کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہو تو والدین یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے اپنی اولاد کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ذہن میں یہ بات رکھیں کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں جیسے عرض کیا گیا تھا کہ سلسلے کے اختتام پر انشاءاللہ عز و جل تمام ہی پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے مختصر، انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کی جائے گی۔ اور جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اپنے کام کاج کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر کے آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جو مسائل حل نہیں ہو پا رہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے دعا میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا موجود ہیں، دعا کرتے ہیں، نامعلوم نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار تیرے بندے تیری بارگاہ میں سر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اے مولا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں نہ جانے کتنے پریشان حال، کئی بیمار، کئی قرضدار، کئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ، کسی کو جن نے، کسی کو آسیب نے اے اللہ پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اے پروردگار، کوئی وسوسے کا شکار ہے، کوئی تنگی کا شکار ہے۔ اے پروردگار، جو بندے تیرے پریشان حال ہیں، اے اللہ تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اے رب تجھی سے مانگ رہے ہیں، اے کریم، اے رحیم، اے رحمان، اے ستار، اے غفار، جتنے بیماروں نے
اے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا یا ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، اے پروردگار، اے مسبب الاسباب، اے کریم، اے پروردگار سارے بیماروں کو شفا دے دے مولا۔ اے اللہ جو بندش کا شکار ہیں، آسیر و جنات کا شکار ہیں، شریر شیاطین نے انہیں جھکڑ رکھا ہے مولا، اے پروردگار ان سب کو ان سے رہائی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جو بندشوں میں ہیں، اے اللہ جو بے روزگاریوں میں ہیں، اے اللہ جو تنگیوں میں ہیں، مولا سب پر رحمت نازل کر دے مولا، سب کی تنگیاں دور کر دے، آسان روزگار عطا کر دے۔ اے کریم، اے رحیم، اے رحمان، وہ تیرے بندے مولا جو بے اولاد ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں تجھ سے، اے اللہ تجھے اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ اے الہ العالمین نیک اور صالح انہیں اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ کی دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اولاد نرینہ کی نعمت سے بھی انہیں نواز دے، آج کرم کر دے مالک۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ شامل دعا ہیں، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، استخاروں کے لیے کہا ہے مولا، اور جنہوں نے ہمیں روحانی علاج کے لیے کہا ہے، اللہ سب کا علاج کر دے مالک، سب پر رحمت نازل کر، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، اور اے اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے۔ مکے اور مدینے کی بار بار حاضریاں عطا فرما، جن کے ہاں بیٹیاں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے، جن کے ہاں بیٹے ہیں بیٹیاں عطا فرما دے، بیٹے اور بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔